नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहिए, आज ये एक तारीखी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह, जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक महलाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के, जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। जनाब स्पीकर, मेरा यहाँ पर इरादा था कि मैं आज इस मौजू के ऊपर इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने इस तरफ और इस तरफ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अराकीन के सामने अपनी मारूज़ात पेश करता, लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना ने जमात अभी करानी है और वक्त गुज़र रहा है फजर की नमाज का, मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा है जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज जो बातें यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने की ऑपोजिशन के, मैं समझता हूँ कि उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये कि आज जितने भी साथियों ने, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, मैं उसका ये वक्त नहीं कि मैं जवाब दूं कि एक बहुत आज पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है, जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जजेस, वो जो अच्छे जजेस हैं, आज इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े अजीम जजेस आए, जस्टिस कियानी आए, जस्टिस करिनलिस आए और बड़े बड़े जजेस आए जिन्होंने तारीखी फैसले लिखे, लेकिन वो भी जजेस आए, जजेस के नाम पर जजेस मैं कहूँगा कि जिन्होंने क्या किया। जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि एक पानामा था वो ख़त्म हो गया और अकामा के ऊपर सज़ा दे दी गई, 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया गया और मनमानी की गई। यहाँ पर एक नाम लिया गया एक जज का सुप्रीम कोर्ट के, जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। मैं समझता हूँ कि ये जनाब स्पीकर, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में
what goes around comes around. میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس حوالے سے میں آج یہ کہوں گا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری صالح حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب، جناب سردار خالد مکسی صاحب، جناب ایمن ولی خان صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جناب اعجاز الحق صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور ان کی پارٹیوں کے آنریبل ممبرز اور آزاد اراکین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں آگے بڑھ کر انہوں نے آج اپنے ووٹوں سے پاکستان کی جو آئین ہے اس میں ایسی ترامیم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر میاں محمد نواز شریف اور مرحومہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور 18 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جوان صاحب بلاول بھٹو صاحب نے اس سارے عرصے میں بے پناہ محنت کی، خلوص دل کے ساتھ محنت کی اور پوری کاوشیں کی۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ٹھوس دلائل کے باوجود کہ ان کے اپنی ناراضگی تھی، ان کے اپنے بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوردار ان کے آبجیکشن تھے، اس کے باوجود بھی ویلڈ ریزن، اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ صرف گفت و شنید کی بلکہ آگے بڑھ کر وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اور اس میں بھی شامل تھا، بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے، لا منسٹر تھے، بلاول بھٹو صاحب کے ان کے ساتھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، لا منسٹر تھے۔ جناب اسپیکر میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر بڑی محنت ہوئی اور آج الحمدللہ جس اتفاق کے ساتھ کاش پی ٹی آئی بھی اس میں آتی اور آج آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے ابھی ان کو کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں تھے، آپ اگر آتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے ملک میں یہ پیغام گیا کہ ہاؤس کے اندر جو پارٹیز موجود ہیں اور جو زعماء موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے اور اپنی ذاتی انا کو ایک طرف کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ 26ویں ترمیم جو ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھے گی انشاءاللہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم کام کو، کارنامے کو انجام دیا۔ میں آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو جنہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر، اور جناب اسپیکر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے پورے آپ کے آنریبل جو ممبرز اسٹاف کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساری رات آج ہم بیٹھے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک گراں قدر خدمت انجام دیا۔ میں اس پورے ہاؤس کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ اور پیچھے ہمارے جتنے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دیا، بڑی دلچسپی لی اور آج الحمدللہ یہ ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اب برکت ڈالے، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور انشاءاللہ اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان پائندہ باد۔ سپریم کورٹ کے جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب اسپیکر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں what goes around comes around۔
میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس حوالے سے میں آج یہ کہوں گا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری صالح حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب، جناب سردار خالد مکھی صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جناب اعجاز الحق صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور ان کی پارٹیوں کے آنریبل ممبرز اور آزاد اراکین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں آگے بڑھ کر انہوں نے آج اپنے ووٹوں سے پاکستان کی جو آئین ہے اس میں ایسی ترامیم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر میاں محمد نواز شریف اور مرحومہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور 18 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جوان صاحب بلاول بھٹو صاحب نے اس سارے عرصے میں بے پناہ محنت کی، خلوص دل کے ساتھ محنت کی اور پوری کاوشیں کی۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ٹھوس دلائل کے باوجود کہ ان کے اپنی ناراضگی تھی، ان کے اپنے بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوردار ان کے آبجیکشن تھے، اس کے باوجود بھی ویلڈ ریزن، اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ صرف گفت و شنید کی بلکہ آگے بڑھ کر وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اور اس میں بھی شامل تھا، بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے، لا منسٹر تھے، بلاول بھٹو صاحب کے ان کے ساتھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، لا منسٹر تھے۔ جناب اسپیکر میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر بڑی محنت ہوئی اور آج الحمدللہ جس اتفاق کے ساتھ کاش پی ٹی آئی بھی اس میں آتی اور آج آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے ابھی ان کو کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں تھے، آپ اگر آتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے ملک میں یہ پیغام گیا کہ ہاؤس کے اندر جو پارٹیز موجود ہیں اور جو زعماء موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے اور اپنی ذاتی انا کو ایک طرف کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ 26ویں ترمیم جو ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھے گی انشاءاللہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم کام کو، کارنامے کو انجام دیا۔ میں آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو جنہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر، اور جناب اسپیکر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے پورے آپ کے آنریبل جو ممبرز اسٹاف کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساری رات آج ہم بیٹھے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک گراں قدر خدمت انجام دیا۔ میں اس پورے ہاؤس کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ اور پیچھے ہمارے جتنے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں میں ان سب کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دیا، بڑی دلچسپی لی اور آج الحمدللہ یہ ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اب برکت ڈالے، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور انشاءاللہ اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان پائندہ باد۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج جو ترامیم ہونی
اس آئین میں ہونے جا رہی ہے یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا، لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر، یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسرگو کیا تھا، اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ جناب اسپیکر، بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے، اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا، آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا، آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو۔ جو آزاد عدلیہ تو کیا، آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ یہ نہیں ہے، یہ میں آئین پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اگر آپ قانون سازی کریں تو یہ آرٹیکل 70 ہے، آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے، آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کے پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہوں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں، پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر، یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا، 16 سپٹمبر کو لیا تھا، جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے، اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے۔ 176 کیس کی آڑ میں یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے۔ جناب اسپیکر، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو۔ اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے، وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا، ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا۔ جناب اسپیکر، ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں، آپ نے کمیٹی بنائی، اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا۔ آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی، اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر ایوب خان صاحب کی تھی، اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا۔ جناب اسپیکر، 10 پروسیڈنگز ہوئی ہے، آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں۔
آپ دیکھ لیجیے گا یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا. میں شاہ صاحب کا بھی ریمائنڈ کراؤں گا, شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب مرے تھے, اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے. جب کمیٹی بنی, خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہوئے, تو میں نے مخاطب کر کے خورشید شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری نبھا پاؤ گے؟ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا. جناب اسپیکر, یہ جب کمیٹی میں ہم آئے, سب سے پہلا ڈراپ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی, جس طرح رویت ہلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آتا, خورشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسودہ نظر نہیں آتا. یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپل زید کہ اس نے لیک کروایا. جناب اسپیکر, یہ پہلا ڈراپ جب لیک ہوا, میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراپ لیک ہوا ہے, کیا یہ آپ کا ڈراپ ہے؟ اس نے ایڈمٹ نہیں کیا. سب سے پہلا ڈراپ ریکارڈ کے مطابق جناب اسپیکر 17 تاریخ کو ہمارے پاس آیا, 56 آرٹیکل پہ مشتمل. آخری ڈراپ یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب اسپیکر, یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے اپنے عامر ڈوگر سے نہیں لیا. یہ وہ ڈرافٹ ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا, میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈرافٹ دے دے. وہ کون سا ڈرافٹ ہے؟ یہ وہ ڈرافٹ ہے جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا. جناب اسپیکر, سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈرافٹ فائنل ہے, یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے, یہ ایوان میں جب ڈراپ آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا. یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. جناب اسپیکر, اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ, ہمارے طرف سے نہیں, میں ریکارڈ پہ 2 چیزیں آپ کو کہوں. ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے, اس کمیٹی کا ہم حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لفظ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے. ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا. ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مسودہ آپ تو کر لے. یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا, بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس کا پروسیس نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ ڈرافٹ آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا, اس کو صرف دیکھ لے. یہ جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بھیجا, ان کو کمٹ کیا, یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لفظ نہیں ہوگا, وہ خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ کیا کر رہی ہے حکومت ایک چاکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے, عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے, عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ڈرافٹ منظور شدہ تھا. اس ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا, پہلا لفظ دیکھے, یہ دیکھے سب سے پہلا لفظ دیکھے جناب اسپیکر, اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے 4 سینئر ججز. آپ نے اس کو کیوں چینج کیا؟ یہ حکومتی ڈرافٹ میں کیوں چینج آیا؟ دوسری بات, یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھا, ان کے الفاظ میں آپ نے تغیر کیوں ڈالا, 230 کیوں ڈالا؟ آپ نے دوسرے لفظ اس میں لکھا جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے گوش گزار کراتا ہوں, یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا؟ یہ چوتھا آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب اسپیکر, کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا, کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل 202A نہیں تھا, کمیٹی نے کوئی اپروول نہیں دی تھی, کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ نے کی کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی, یہ خورشید شاہ صاحب نے نوٹ بھیجا تھا, یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے, جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا. جناب اسپیکر, میں 3 چیزوں کا عرض کرتا ہوں. جی, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. بس کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے. جناب اسپیکر, میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, میں آرٹیکل 175 کا جناب اسپیکر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک چیز جناب اسپیکر, لیڈر کو بلائیں. جی جناب اسپیکر, ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں 8 MNA شامل ہوں گے اور اس میں 4 سینیٹر شامل ہوں گے. جناب اسپیکر, جب باقی طور پہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں. آپ نے اس میں پروپورشنیٹ رسپانس, آپ نے پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کیوں پرووائڈ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی
وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچز یہ خود بنائیں گے، ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ خود کریں گے، چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا۔ جناب اسپیکر، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 199 میں جو کنسٹیٹیوشنل کیس پرووائڈ کیا ہے، وائنڈ اپ کیجئے جناب اسپیکر ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح آرٹیکل 191 میں جو آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ پرووائڈ کر رہے ہیں، جناب اسپیکر، کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بینچز کوئی اور بنائے۔ سپریم کورٹ عدالت عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بینچز کوئی اور بنا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بینچز آپ ہی بنا لے؟ اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لے؟ 18ویں ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی، اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی، عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ ججز کی تعداد کم کر دی تھی۔ وہ تو 9 ممبر بینچ پہ مشتمل تھا جس میں 5 ججز تھے، ابھی 4 ججز تھے اور 3 نان ججز تھے، ابھی تو آپ نے اس میں 5 ججز اور 8 نان ججز کر لیا۔ جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب آزاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے، آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ورزی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جتنا ہم نے اپنا پارلیمان کا عزت رکھا ہے، اپنا دستور کا عزت رکھا ہے، اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آخرکار وہ ترامیم جو ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی زوراوری، دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر۔ لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار، جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ۔ انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی۔ پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے، ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے، جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے۔ سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے، تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے۔ آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے۔ حکومت عوام کی نمائندہ ہے، انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے، کیوں رانا صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے، انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ سر ادھر بات ہوئی، آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور تھینک یو اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس، ناٹ انٹرسٹڈ، اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے۔ سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں، 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ، ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے۔ آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا، ادھر نہ آ سکتے تھے، زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے، در میٹنگ میں ہم نے سنی ہے۔
ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے اور بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے, ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا. اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر, ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر, اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر, شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے, ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں. بردر, آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کرنے دیں نا, کامران صاحب اپنے بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے, یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات, پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھے, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے. عمر قید کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے, اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرے کروں. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے, اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے, اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو, دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو. اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے, لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے. کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے, میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے, آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ, ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے, اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا.